देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इस्लामाबाद के ऐवान अदल से निकलने वाले एक फैसले ने मुल्क के सियासी दर्जे हरारत को कम करने में मदद कर दिया है। वही तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता कई सालों से सख्त तरीन सियासी और कानूनी दबाव का शिकार थी, बिलाखिर आज एक उसे बड़ा रिलीफ मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीछे इमरान खान को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने, उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मौलिद से मुलाकातें करवाने का वाज़े और दो टोक हुक्म जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज एक इंसानी और कानूनी बुनियादों पर मिलने वाली राहत है या फिर पाकिस्तानी सियासत के बंद कमरों में कोई नया अमल शुरू हो चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ ये फैसला नहीं बल्कि इस फैसले के बाद बदलता हुआ वो सियासी माहौल है जिससे कई नए सवालात को जन्म दिया है। अभी कल तक जो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर चढ़ाई, एहतजाज और धरनों की सख्त सियासत की तरफ लौट रही थी, अचानक आज उसका लहजा नरम हो गया। अदालत के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन सी हिकमत अमली काम कर रही है, सवाल पीछे है कि अचानक से बनने वाले नरम लहजे की मिसाल वजीर आला केपी के सुहेल आफरीदी का आज का बयान है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। देखें मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको अपनी लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। ये कैसा लम्हा है जहां सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने वाली अचानक से जमात दर्ज दे रही है जब्त का, नज़्मो जब्त का। क्या पीटीआई को अंदाजा हो चुका है इस वक्त तसादुम का रास्ता उनके लीडर की सेहत और उनके आज़ादी के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकता है? और सबसे अहम बात यह कि क्या सिर्फ एक कानूनी पेशरफ्त का असर है या पीटीआई के बयानिए में कोई बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट आ रहा है? तवज्जो तलब बात यह भी है कि पार्टी की क़यादत अब ना सिर्फ पुख्तगी और संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है बल्कि अपने ही रहनुमाओं के तंदोतेज बयान बाजी पर ब्रेक भी लगा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का ताज़ा तरीन बयान इसका सबसे बड़ा सबूत है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देनी चाहिए बोथ साइड्स को जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, उनकी चौनियां, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का अव्वलीन तरजीह है। हम नहीं चाहते हमारे अफवाज को, हमारे पुलिस को, हमारे रेंजर को वो किसी सूरत ऐसे खतरे से दो चार हो जिनकी। जी, तो सवाल ये है कि क्या ये कोई नया मिसाक की मुज़ाकरत है या वाकई पीटीआई की सियासत अब एहतजाज से हटकर हिकमत और बचाव के नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? दूसरी जानिब अदालत के आज इस फैसले ने नून लीग को बज़ाहिर एक गहरे शक में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत के करीबी हलकों में से एक बार फिर साजिश की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। एक तरफ नवाज शरीफ के करीबी साथी जावेद मियां लतीफ़ ने इस सारे मामले पर तनकीद की है, तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा सेनेटर नासिर बट का बयान सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी, फिर साजिश हो जाएगी। बड़ी साजिश होने लगी है। आपका मतलब है इसका शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मुझे क्यों निकाला? नहीं, मैंने बोला कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज मैंने कहा मियां साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियां साहब हर दफा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। जी, अब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को वाकई ये लगता है कि पावर प्लेयर्स का झुकाव एक बार फिर बदल रहा है। क्या साजिश का ये नया वावेला इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि नून लीग के हाथ से इक़्तिदार की सियासी दौड़ें छुट रही हैं? और अगर इमरान खान को सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर अस्पताल मिलने का हुक्म मिला है तो इससे मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश का तासुर क्यों उभर रहा है? सवाल ये भी है कि ये सारी सूरत हाल ऐसी क्यों पनप रही है? और इस पे एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो भी कह सकते हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ाती राय की बात करूं और अपने ज़ाती एनालिसिस की बात करूं तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सूबे तो बनने मुल्क के अंदर,
اور اس سارے معاملے کا تانا بانا بھی جا کے صوبوں سے جڑتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یہ رضا سیفی کیا بات کری آج کہ یہ عمران خان صاحب کی کہ جیل سے منتقلی کا ہسپتال تک کا کیا تعلق ہے صوبوں سے. تو جی بالکل ایسا ہی تعلق ہے. اور اس ملک میں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاور کوریڈورز میں جو ہوتا رہا ہے اور پاور کوریڈورز کے اندر جو فیصلے ہوتے رہے ہیں انہی کے بدولت اس ملک میں سامنے سے جو فیصلے وہ بھی نظر آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کا رزلٹ سامنے سے ڈیولپمنٹس کے طور پہ نظر آتا ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے طور پر. یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی جو کئی عرصے سے کوششوں میں تھے کہ ان کو کسی طرح سے ریلیف مل جائے, سائے مل جائے, کسی طریقے سے کوئی ایک ریلیف کا سائے مل جائے, وہ نہیں مل پا رہا تھا. اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی بہنیں, ان کی پوری پارٹی, انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی سارے معاملے کے لیے چینج کیا. آپ دیکھیں کہ سیاست میں کتنی ساری چیزیں انہوں نے پلے کی, ایک کارڈ پلے کرتے, دوسرے کارڈ پلے کرتے, تیسرا کرتے, لیکن ہو نہیں رہا تھا معاملہ حل. سو آؤٹ آف نو ویئر سڈنلی ایسا کیا ہوا؟ سو سڈنلی یہی ہوا ہے کہ یہ ہماری خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اپنا تجزیہ بھی بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہ جی صوبے جو بننے ہیں میں اتنا آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو نئے صوبے بننے ہیں اس کا معاملہ اس سے جا کے جڑتا ہے. اور اس میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, تو اس میں عقل مند سیاستدانوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. بس اتنا ایک لائنر میں کہہ سکتی ہوں. اور اب چلیں گے جی اپنے مہمانوں کی طرف. پینل میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ ہیں, شمائلہ رانا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, سینئر رہنما ہے, CC کے ممبر ہیں پیپلز پارٹی سے. میرے ساتھ شمائلہ رانا ہمیں جوائن کریں گی نون لیگ سے, اور میرے ساتھ جو ہے ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسفزئی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. میں ان تینوں مہمانوں کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. سب سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. حسن بھائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کا سپریم کورٹ نے نہ صرف حکم جاری کیا بلکہ انسانی اور طبی بنیادوں پر کہا ہے کہ جی فوراً سے جو ہے وہ علاج بھی کرایا جائے اور ملاقاتیں بھی ہوں اب. اور آج ایک ان کی بہن کی ملاقات بھی ہو گئی, نورین صاحبہ کی آدھے گھنٹے کی ملاقات رہی. کیا کہے گی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے سب پہ؟ دیکھیں جی بڑا خوش آئند ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہے کہ معاملات کو سلجھانا حکومت کی ذمہ داری ہے. انیشیٹو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. حکومت اگر سرنڈر کرتی ہے تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ماں اگر اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کر دے تو اس کی بے عزتی نہیں ہے. تو ہم اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, اور PMLN سے بھی جو ہے وہ ہم توقع کرتے ہیں. وہ ایک میچور جمہوری جماعت ہے, اور کافی عرصہ انہوں نے خود بھی ایسی صحبتیں برداشت کی ہیں جس میں ایگزائل بھی ہے, جس میں بیماری کا سامنا بھی ہے, جس میں جبر اور تشدد بھی ہے. اور پھر انہوں نے بیگم کلثوم نواز کی جو ناقابل تلافی ان کو نقصان ہوا وہ بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ بڑا پازیٹیو رسپانس دیں گے, اور بڑا اچھی بات ہے کہ انہوں نے بہن کی ملاقات بھی کروائی, اور اس سے معاملات بہتر ہوں گے. پولیٹکس جو ہے وہ ڈائیلاگ کا نام ہے. ہمیں کم از کم اتنی ٹاکنگ ٹرمز ہونے چاہیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں کہ وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر سکے, معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر سکے. تو یہ بہتر پیش رفت ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بھی بہتری ہوگی اور اپوزیشن کے لیے بھی یہ بہتری ہے کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ادا کرے. ٹھیک ہو گیا ہے. شمائلہ رانا سے صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی, مسلم لیگ نون سے میں جوائن کی ہوئی ہے. شمائلہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. شمائلہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. آف کورس اٹ از اے ڈیولپمنٹ PTI کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی, اور اس پہ حکومت کی طرف سے شدید تنقید بھی ریاکشن آ رہا ہے. جیسے ہم نے نواز شریف صاحب کے قریبی جانے جاتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کا بیان سنا, ناصر بٹ سینٹر ناصر بٹ صاحب کا بیان ہمارے سامنے ابھی میں نے چلایا بھی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اسی اسلام میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا. انہوں نے کہا کہ جی, اور طارق فضل چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ جی منوان سپریم کورٹ کا جو عدالتی جو حکم نامہ ہے اس پہ جو ہے وہ عمل ہوگا اور بڑا خوش آئند ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو یہ دو ڈویژنس نظر آ رہے ہیں
کدھر کھڑی ہے پارٹی؟ کیا اس سارے معاملے میں تقسیم ہے جو دو ڈیوائیڈڈ بیانات آ رہے ہیں، یا پھر ایک ہی بیان ہے اور وہ بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ردا. بات یہ ہے کہ آپ کو میں تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کر چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جس وقت جیل ہوئی تھی تو ان کی ناحق بیٹی، جسے بالکل جس کا دور دور تک ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی جب وہ سزا ہوئی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر نواز شریف اس ملک کے قانون اور آئین کے سامنے اور انہی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے وہ آئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. بسد بہت احترام ہم آج بھی اس جو فیصلے کو، عدالت کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کا جو معیار ہے اور عدالتوں کا جو کام ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کا اگر ریلیف ملے تو تحریک انصاف یہ کہے کہ جی عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے اور ججز ایماندار ہیں. لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو یہ معمول کے مطابق ان کے اوپر تنقید کے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ یہ جیتیں وہاں پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، جہاں پہ ہاریں وہاں پہ سب کچھ خراب ہے. اس کی پالیٹکس سے، اس سیاست سے، اس بیانیے سے ان کو آگے نکلنا چاہیے. سیکنڈلی، آپ نے ابھی فرمایا کہ شاید یہاں پہ ہم دو رائے ہے. نہیں، مسلم لیگ نون ایک پیج پہ ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. ہم اقتدار کی سیاست کو اقتدار کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پہ دو لوگوں کی بات کی تو ہر شخص کا ایک سوچ کا، ایک بات کرنا اور ایک اپنا بیانیہ ہے جس پہ وہ بات کا شاید سیاق و سباق تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ تمام لوگوں کی گفتگو کو کمپائل کریں تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ ہم عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور عدالت کا فیصلہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہوتا. آپ کو کون سا پھر ایک ایسا فورم ہوگا جو انصاف کرے گا اور اس انصاف کے اور فیصلے جو وہ فیصلے کریں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوں گے، اور ہم لوگ ہی اسی فیصلوں کو منوان تسلیم کریں گے نا. ادروائز تو ہم اپنی عدالتوں کی کریڈیبلٹی پہ خود جو ہے وہ سوال کھڑا کر دیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے ایپلیٹ جسے فورم سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس کے اوپر ہم بالکل بھی تنقید نہیں کریں گے. اوکے، تو جو یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ جی سازش ہو رہی ہے یا نواز شریف صاحب کے خلاف یا حکومت کے خلاف، دیٹ از اسائڈ. عدالت سے ہم کو نہیں، عدالت وہ بیمار ہیں اگر، اور عدالت نے یہ فیکٹس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے تو اس سے حکومت کو یا ہمیں یا ہمارے خلاف تو کوئی سازش نہیں ہوئی. اس طرح کئی لوگ بیمار ہیں، قیدی ہیں، اگر ان کے حق میں یا ان کے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس سے کیا حکومت کمزور ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کسی اور تناظر میں، بٹ صاحب نے کسی اور تناظر میں بات کی ہوگی، وہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. اوکے، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم یو پیپل گاٹ اے ریلیف آف سائے، تو کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو؟ اور آج کیا آپ اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو محض ایک قانونی فتح سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی سیاسی بریک تھرو کا آغاز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت ہماری پرائرٹی عمران خان کی صحت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو، اور اسی لیے علیمہ آپا نے بھی اور جتنے بھی ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، برسٹر گور صاحب ہے، جنید اکبر خان ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب، سب نے کہا ہے کہ کوئی بھی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ شفا اسپتال کی طرف نہ جائیں، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ قانون کی پاسداری کریں. تو ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی ہماری طرف سے وہ نہ ہو جس سے عمران خان کے علاج متاثر ہو. باقی حکومت ہے، یہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں مان رہے تھے. حالانکہ یہ جو ملاقات کا ہے وہ تو ہائی کورٹ کہہ چکی تھی کہ ملاقات کرائیں، لیکن اب تک یہ جو ہے نا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے اس فیصلے کے پیچھے چھپ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے،
یہ تو وہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمارا اس میں بیچ میں کوئی کام نہیں ہے. لیکن آج میں رانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پروگرام کے اندر, انہوں نے کہا کہ جیل سپرڈنٹ کے ساتھ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جیل میں قانون پہ عملداری کرائے. تو ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور وہ کہے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے حکومت کھڑی رہی. اب سپریم کورٹ کا آ گیا تو سپریم کورٹ شاید حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک سکے یا اس میں رکاوٹ ڈال سکے. کہ بہرحال دیکھیں, یہ وقت ایسا ہے نا کہ ملک کے اندر جب تک آپ رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک آگے بڑھ نہیں رہا ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, عمران خان نے تو بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لی ہے نا, اور کاٹ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا, میرے فیصلے عدالت کرے گی. تو انہوں نے تو کاٹ لی, لیکن جو لوگ رول آف لا پہ یقین نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ کل اگر ان کی باری آئی تو ان کے لیڈر کیا کریں گے. وہ تو ہمیشہ کہتا ہے ہمیں باہر جانے دو. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس طرح انتقام نہیں لیا جا سکتا. آپ ایک سابق وزیر اعظم سے اتنا بڑا انتقام آپ لیں اور پھر کل آپ کہیں گے کہ جی یہ تو دیکھیں ہم سے انتقام لے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کسی پارٹی کو نہیں چاہیے کہ وہ انتقامی سیاست کرے. لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ چاہے اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ تھی, وہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرتے تھے. جب بیچ میں عمران خان صاحب آ گئے, اب سارے اکٹھے ہو گئے ان کے خلاف. تو اس طرح اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کر ملک کو چلا سکتی تو 4 باریاں لے چکی ہیں. اور الحمدللہ عمران خان کہتا تھا کہ جی ساری وکٹیں میں ایک ساتھ گراؤں گا. وہ اس کو کہتے تھے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, تو اب اکٹھے ہیں سارے. اور اکٹھے ہونے کے باوجود ملک کے یہ حالات ہے کہ قرضہ 92,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا. بھائی کون سے ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. ڈیفالٹ اس وقت جب ہم ملک حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو 6.2 گروتھ ریٹ تھا ہمارا. 150 روپے پیٹرول تھا, 150 روپے وہ تھا ڈالر تھا, اور انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, آ رہی تھی انویسٹمنٹ, اور ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا تھا, تجارتی خسارہ ختم ہو گیا تھا. آج آپ دیکھیں نا, یہ جو اتنے 3-3.5 سال تو آپ نے بھی گزار لیے نا, تو اس میں تو نہ آپ نے تجارتی خسارہ کم کیا, نہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی, نہ آپ نے معیشت کو ٹھیک کیا, اوپر سے قرضے بڑھا دیے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک چلا رہے ہیں. اگر آپ کا دعویٰ درست ہے کہ جی آئندہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, کس بنیاد کے اوپر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریزرو بڑھ گئے ہیں, ابھی ضرورت نہیں ہے IMF کی, تو پھر آپ 10 ارب ڈالر کا قرضہ امریکہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے کہ جی آپ تیل پہ جو ہے نا ہمیں ادھار تیل دے دیں؟ تو آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا دھوکہ دیں گے عوام کو اس لوٹ مار سے؟ اب آزاد کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں, اس میں ہم نہیں ہیں, لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایک دوسرے پہ کتنے الزامات انہوں نے لگائے. انہوں نے کہا آپ چوری کیے, انہوں نے کہا آپ نے چوری کی ہے. پھر اتنا بڑا الزام لگایا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جی اربوں ڈالر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے, اور وہ پھر بھی آپس میں مل کے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں. مزے کی بات یار, عوام رول رہی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں صاحبان کہ جی اربوں ڈالر انہوں نے منی لانڈرنگ کر لی ہے. تو بھائی الزام لگانے کے بجائے پکڑے نا. منی لانڈرنگ تو جرم ہے نا, اگر منی لانڈرنگ کی ہے تو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہے پھر؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کے بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو, اور امید رکھتے ہیں کہ حکومت اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور من اس پہ عمل کرائے گی تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. اگر ہم اسی طرح سیاستدان ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے رہے تو میرا خیال سے پھر یہی حال دیکھ کہ کوئی اور سسٹم ہے بھی نہیں ملک چلانے کے لیے. یہ میں آپ کو بتاؤں, محسن نقوی نے تو کہہ دیا کہ جی کولیپس کر گیا ہے پارلیمانی سسٹم, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم اس ملک میں چل سکے. رائٹ. سو میں حسن مرتضیٰ بھائی آپ کی طرف واپس آؤں گے. بھائی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو شوکت یوسف زئی صاحب جو چارج شیٹ لے کے بیٹھے حکومت کے اگینسٹ, وہ سب کے سامنے, لیکن وہ اس چارج شیٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کشمیر کے انتخابات کے دوران یا GB کے انتخابات کے دوران آپ جو اتحادی جماعت ہے سکھ حکومت میں بیٹھ کے مل کے حکومت کر رہی ہیں, انہوں نے ایک دوسرے پہ لگائیں. توجہ طلب بات تب تک نہیں تھی کہ جی چلیں اپوزیشن تو لگاتی ہی ہے الزامات, دیٹ از اے روٹین پریکٹس. یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کی سیاست میں کہ جی یہ تو ہوتا ہی آیا ہے,
اب اس کو تو بڑا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامن پریکٹس بن گئی ہے, دیٹ از ناٹ اے نیو نارم. لیکن نیو نارم وہ بنا جب نیوز وہ بنی جب آپ دو جماعتیں جو خود حکومت میں بیٹھی ہیں ایک ساتھ, وہ ایک دوسرے کے خلاف چارج شیٹ لے کے بیٹھ گئے, اور وہ چارج شیٹ ابھی تک چل رہی ہے. کل بھی آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی سندھ کے حوالے سے, جی کہ ایک سڑک بھی نہیں بنی ہے, ایک سڑک کوئی دکھائے نا کہ آپ بنائے جو بنائی ہو آپ نے, اور 18 سال کی کانٹینیوس حکومت میں بلا تعطل کوئی آپ کو اس کے اندر گلچ نہیں آیا, کوئی آپ کو جو انسرٹنٹی نہیں ملی, کوئی آپ کو جو آپ کی حکومت نہیں گرائی گئی. لگاتار سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے, لیکن سندھ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو سارا شاخسانہ اس وقت پولیٹیکل ہیپننگ ہو رہی ہے, اس کے بیہائنڈ یہ ساری بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ گورننس کا بڑا ایشو ہے, اور دونوں پارٹیاں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ہے. میں تحریک انصاف کے دوستوں سے کہوں گا کہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں. میں تو ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں, اور کافی ٹاک شوز میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اختلاف رائے ہونا اپنی جگہ پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ مبارک کا موقع ہے اور خوشی کا موقع ہے کہ ان کا جو ایک درینہ مطالبہ تھا وہ سپریم کورٹ نے پورا کیا, اور خان صاحب کا علاج ہو, اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے, اور ان کے مقدمات میں اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے. ہم تو کبھی بھی نہیں کسی کے لیے بھی بد دعا کرتے. اب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آج بھی جب انہیں اتنا بڑا ریلیف ملا ہے, اس کے باوجود بھی ان کے اندر سے وہ دکھ اور تکلیف دور نہیں ہو رہی. وہ آج بھی تانے مینے دیے جا رہے ہیں جی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا. بالکل ہم بے شک حکومت میں اتحادی بھی ہیں, اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN دو مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں ہیں. ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹو ہیں, ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے. اس میں ہمارا اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے. اور تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمارے خلاف وہ سخت زبان استعمال کی یا لفظوں کا ایسا چناؤ کیا جو ہر موقع پر تکلیف دہ ہوتا تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے لیے ان کی اس چیز کو, اس جلن کو, اس دکھ کو, اس تکلیف کو پولیٹیکلی لیا ہے. ہم نے کبھی بھی ان کی ذات پہ اس قسم کی نہیں کی. جہاں تک ہمارے خلاف مقدمات کا تعلق ہے تو PMLN ہمارے خلاف بناتی رہی ہے, ہم نے کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا. آج بھی اگر ہم PMLN کے ساتھ کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم پولیٹیکلی ایشوز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان کا نام بھی اس انداز میں نہیں لیا کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہماری قیادت کا احترام نہیں ہوتا. ساروں میں احترام ہونا چاہیے. اور آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسائل جو آج آپ کو عدالت کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے, یہ آپ کو عدالتوں سے ہی ملنا ہے, اور ہم سارے انہی عدالتوں سے سرخرو ہو کے آئے ہوئے ہیں. ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں, سزائے موت بھی ہمیں ہوئی ہے. آپ کو تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ آپ کو دن دکھائے کہ آپ کو آنکھ کی بھی تکلیف ہو. ہم نے تو پھانسیاں بھی دیکھی ہیں. تو آپ اگر اس قسم کی گفتگو کرتے رہیں گے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے, یا اس کو لوگ کب تک بائے کریں گے. اب یہ نیریٹو کتنے دیر اور آپ گالی گلوچ کا چلا لیں گے کہ پیپلز پارٹی کو گالی دے لی, PMLN کو گالی دے لی, مولانا کو غلط نام سے پکار لیا, یہ کب تک چلے گا. اب وقت آ رہا ہے, آپ کا بھی احتساب ہو رہا ہے, ہمارے بھی ہوئے ہیں, آئندہ بھی ہمارے ہوں گے. کوئی بھی چور نہیں ہے, کوئی بھی ڈاکو نہیں ہے. ہاں کسی کی گورننس بہتر ہوگی, کسی کی نہ ہو سکی, اور آپ کے 4 سال بھی کوئی کامیاب حکومت نہیں گزری. آپ پاکستان کے ناکام ترین 4 سال تھے اور سیاہ ترین 4 سال تھے. آپ وہ لوگ تھے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہماری لسٹیں دیتے ہوتے تھے کہ اس مہینے فلاں 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 گرفتار ہوں گے, فلاں فلاں کی عورتیں گرفتار کریں گے, فلاں فلاں کے بچے گرفتار کریں گے. تو آپ کا وہ دور بھی کوئی سنہری دور نہیں تھا. شوکت یوسف زئی صاحب, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کو بھی ہماری قیادتوں کا احترام کرنا چاہیے. پولیٹیکلی آپ ہمارے پہ تنقید کریں, ہم حاضر ہیں.
آپ یہ چور اور ڈاکو اور لوٹ اور مار، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو خط لکھا تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز نہ کرو، ان کو لون نہ دو. آپ نے یہ خط لکھا تھا، آپ کی قیادت نے لکھا تھا. اور میرے پاس ایک پوری طویل لسٹ ہے جو میں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کا بھی احترام ہے، آپ کے قائدین کا بھی احترام ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہوں. اور بلکہ اس سے اتفاق میرے خیال ہے میری بہن شمائلہ بھی کرے گی، ہمارے آپ سے کوئی نہیں ہے. ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں یار، آپ نے تو کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا. ہم کہتے تھے پہلے دن کے 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیل ہوتی کیا ہے، اور آپ اس نے بتانا شروع کیا ہے نا، تو آپ ایک دن نہیں ہو گئے. ہمارے بھی تو سنو، ہماری خواتین 100 ایک سال تک انہوں نے سورج نہیں دیکھا تھا، قلعوں میں بند تھیں، خواتین تھیں ہماری وہ. آپ میرے بھائی ہمارے لیے بڑے محترم ہو، ہم آپ کی تکلیف میں آپ کے برابر کے شریک ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے. یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہے اور میرا نہیں ہے، میرا ہے اور آپ کا نہیں ہے. میں بندہ ہمیشہ آپ کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہوں، نہیں یار یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حسن بھائی پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا. شمائلہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. میڈم شمائلہ کی طرف. جی شمائلہ صاحبہ، یہ جو بات انہوں نے اس وقت جو شوکت یوسف سعید صاحب نے بات کی ہے ساری، اس میں کل ملا کے ان کا جو سمرائز پوائنٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف چارج شیٹ اس وقت لے کے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو چلو ہماری تو بات تو گلے الگ ہی تھے نا، لیکن چارج شیٹ جب آپ نے لگائی تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر کیسز بنائے یا کھولے یا چیک کرایا کہ اگر اتنی کرپشن ہوئی ہے اور یہاں پہ سڑکیں بھی نہیں بنی سندھ میں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ اتنی تنقید کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے ڈائریکٹلی کل تنقید کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بات تو ہوگی، کچھ چیز تو ہوگی جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا ہے، اور وہ سب کے سامنے بھی ایویڈنٹ بھی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حکومت میں پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے، ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، سارے ادارے آپ کے پاس ہیں، تو انویسٹیگیٹ کرائیں، اینڈ دین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، قوم کے سامنے لے کر آئیں. دیکھیں کرپشن کا اور اس طرح کے جو الزامات ہیں اس کی نیب کو انکوائری کرنی چاہیے، اور نیب کا ایک ادارہ بھی ہے. اگر یہ تمام کام جو ہیں چیف منسٹر اور PM نے کرنے ہیں، یا ہم نے ادارے کیوں بنائے ہیں؟ ادارے اسی لیے بنائے ہیں نا کہ اپنی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں. اور معیشت کے لیے کون دیکھے گا؟ آپ کا انفراسٹرکچر کون دیکھے گا؟ آپ کی جو غذائی جو ضروریات ہیں یا قلت ہے، جو نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ یہ تمام ادارے بنے ہوئے ہیں نا دیکھنے کے لیے. تو میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو مسالہ میڈیا نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ان باتوں سے لگایا ہے، اور وہ لوگ، مجھے لگتا ہے چند لوگ یہ چاہتے ہیں، چند لوگ، پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ چند لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دور ہو جائے. دیکھیں یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید ضرور کریں، تو لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری عمل میں، کسی بھی جمہوری ملک میں آپ کو اتنی آزادی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر بات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ کاڑی کر لیں، آنکھ بند کر لیں. نہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، ہمارا مینیفیسٹو مختلف ہے، ہماری سوچ ڈفرنس ہو سکتی ہے ہماری، لیکن جہاں ملک اور قوم کی بات آئے گی، جہاں پاکستان کی بات آئے گی، وہاں ہم سب ایک ہیں، ایک پیج پہ. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا، جہاں بات کی تھی مولانا صاحب کی بھی کچھ دیر پہلے حسن مرتضیٰ بھائی نے، تو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ آج عمران خان سے متعلق جو بانی PTI ان سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی بڑا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، بہت دیر سے آیا ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیر آیا درست آیا ہے. گوئنگ بیک ٹو شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، فیصلہ تو آ گیا ہے، حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے، وہ ہم اسکرین پر بھی چلا رہے ہیں اپنے، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک چیز جو کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کی نیت کے حوالے سے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور دوسری بات آ رہی ہے. سو کب تک منتقل ہو جائیں گے عمران خان صاحب ہاسپٹل میں؟ کیا اس وقت تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے
کہ 2 दिन के अंदर अंदर मुंतकिल कर दें, तो कल तक तो हो जाना चाहिए या आज ही हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, मतलब वो इलाज के लिए है ना। अब तो बात साफ हो गई है, उन्हें तस्लीम हो गया है कि जो बीमार हैं, जब बीमार हैं तो फिर उसके बाद तो कोई तुक ही नहीं बनता है कि उनको बगैर किसी वजह के रोके जाए। और जो शुमाइला साहिबा ने बात की, देखिए मैंने मेरे भाई ने जो बात की, मुर्तजा साहब ने, मैं खुद भी मैं ज़ाती किसी पे अटैक नहीं करता हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि आप ये चोर है वो चोर है। मैंने कहा कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा और फिर इतना बड़ा इल्जाम लगा पीपल्स पार्टी के ऊपर, और पीपल्स पार्टी पे नहीं, पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप के ऊपर, कि अरबों रुपए जो है वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल किया। बात ये बहुत बड़ा इल्जाम है ना। तो अगर ये आपकी सियासत है तो फिर दूसरों पे आप ना कहें ना कि आप अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। हमने किसी को गाली तो नहीं दी थी। अच्छा, सॉरी टू कट यू शौकत यूसुफजई साहब, सॉरी टू कट यू, आपको एक अहम खबर देते चलें यहाँ पे कि इस वक्त जी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है तमाम टीवी चैनल्स पे कि वफाकी वजीर कानून, और अब जी ज़रा मजीद क्लियर हो जाएगा क्योंकि शुमाइला साहिबा कह रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले कि हम खैर मकदम कर रहे हैं और एक ही मौक़िफ़ है, तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर अभी देखना पड़ जाएगा क्योंकि वफाकी वजीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI का इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी हुआ है, हुक्मनामा आया है, उसकी अपील में जाएंगे, उसके खिलाफ उसको चैलेंज करेंगे। ये एक नई अपडेट आ रही है कि वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि बानी PTI। देखिए ये अब आप इससे अंदाजा कर लें कि ये हुकूमत कितनी बुखलाहट के शिकार है। मतलब हमें बात कर रहे हैं, हमने तो नवाज शरीफ साहब को जाने दिया था ना लंदन में, वो कह रहे थे बीमार है। आज इमरान खान बीमार है और तो ये अपील में जा रहे हैं। शाबाशी देनी चाहिए इनको। कितना खौफ है इनका कि एक बीमार शख्स को अस्पताल शिफ्ट करने पे वो बाहर नहीं जा रहा है, वो पाकिस्तान के ही उसमें। अब ये देखें, अब तो अदालत को ही देखना पड़ेगा। इन्होंने पहले भी हाई कोर्ट के फैसले नहीं माने और ये बहाने बनाते रहे कि जी हमें यकीन दहानी कराई जाए कि ये मुलाकात के बाद सियासी बात नहीं करेंगे। तो नूरीन आपा मिली है तो उन्होंने तो कोई बात नहीं की है, बात के बगैर इसी तरह चली गई है। और क्या किया जाए, अब हुकूमत एक्सपोज हो रही है। और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि कब तक आपको लग रहा है कि मुंतकिल हो जाएंगे, हुक्मनामा तो जारी हो गया, मनवान इस पर अमल कब तक हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? देखें मुझे तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, उसमें तो फौरी तौर पे अमल दरामद शुरू हो जाता है जब वो ऑर्डर कर देती है ना कानूनी मुताबिक। तो वो, लेकिन उन्होंने 2 दिन दिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उसमें रुकावट नहीं डालेगी, इसलिए कि इंसानी जानों का मसला है और हर तरफ से ये अप्रिशिएट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब ये सुप्रीम कोर्ट को खुद ही देखना पड़ेगा कि उनके फैसले की क्या अहमियत है इन लोगों के नज़र में, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा कि यानी उनकी सेहत पे इतनी बड़ी सियासत हो कि जो उनको डिले किया जाए ताकि उनकी सेहत और ख़राब हो। ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता इस हुकूमत से। देखे, सियासत हम करेंगे, सियासत में इख्तिलाफ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इतनी बड़ी यकीन दहानी करा दी गई कि जी हम अपने वर्करों को मना कर रहे हैं, उनसे सियासी गुफ्तगू की बात भी हो गई। इसके बाद अब हुकूमत का पता चल गया ना कि कितना बड़ा ये हुकूमत खौफजदा है, और या फिर जो है ना इनके दिल में चोर है, या आई डोंट नो, मुझे नहीं इसका इल्म कि क्यों जाएगी। मतलब क्या हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगी, तो क्या अपील में जाने से क्या सेहत ठीक हो जाएगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया है, क्या वो फैसला रिवर्स हो सकता है? क्या इमरान खान का इलाज हो गया है? जिन डॉक्टरों ने कहा कि नहीं इनके इलाज की जरूरत है, क्या उन्होंने कह दिया कि नहीं अब जरूरत नहीं है? मेरे ख्याल से ये देखो, ये मजाक हो रहा है, कानून के साथ मजाक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ। हम तो इसीलिए कहते रहे कि अदालतों को इन्होंने बेवक्त कर दिया, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इंसानी बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे हैं। ये उसकी बेहतरीन मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट तो कहती रही और हमारे कंटेम्प्ट कोर्ट के केसेस भी वहां पड़े हैं। अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि शुमाइला साहिबा जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा तो अंदाजा करें। चले मैं आपको एक और ब्रेकिंग दे देती हूँ आपके लिए कि शुमाइला साहिबा जो है वो जा चुकी हैं और उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली प्रोग्राम में आपसे कुछ देर पहले कहा था कि हम 1 पेज पर हैं और ये 2 पेज की बात नहीं, और हम बड़ा खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है
اور اعظم نذیر طاہر صاحب کی طرف سے جیسے تھے شی کین ناٹ گیو میں آپ مور. سے عرض کروں، دیکھیں یہ ان کی یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ حکومت اب نہیں رہے گی، اس لیے کہ جتنا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کرنا تھا، لوٹ مار کرنی تھی، تباہ کرنا تھا نظام کو. دیکھیں نا اب یہاں تک بات آ گئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی ان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک سینیٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے. اور بھائی نواز شریف صاحب تو بیچارہ وہ تو آرام سے بیٹھا، اس کو آرام ہی کرنے دو. ہم ان کو نہیں چڑھتے ہیں، وہ بیمار آدمی ہیں، ان کو کیوں خواہ تکلیف دے رہے ہیں؟ سازش کیوں؟ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ ان کا بھائی وزیر اعظم بنا ہوا ہے فارم 47 کے ذریعے. تو سازش تو وہ ہوتی ہے جو عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے، اور ہم اس سازش کو نہیں کامیاب. ہم اب سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر یہ گئے اپیل میں تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. رائٹ. حسن مرتضیٰ بھائی آپ کی طرف واپس آتی ہوں. حکومت کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کو صحت کے مسائل ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کہہ رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں وہ کہ جی اس وقت کہ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر وہی کہہ رہے ہیں عدالتی فیصلے کے لیے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اپیل میں جائیں گے، نظر ثانی کی بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چیلنج بھی کریں گے. جی حسن بھائی. دیکھیں ردا، میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا. چلو کوئی یہ تو امید ہے نا کہ کوئی تھوڑی سی آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے سپریم کورٹ کی شکل میں. ہم تو اس کو سراہ رہے ہیں ان کے فیصلے کو، اور حکومت ایک جو قانونی حیثیت ہے یا پوزیشن ہے تو وہ اپیل تو کر سکتی ہے. تو اگر وہ اپیل کرتے ہیں، جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، انہیں یہ فیصلہ ماننا چاہیے یہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پہ اتنی ضد نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں چلا جائے تو وہ قیدی نہیں رہتا، وہ قیدی ہی رہتا ہے، اور قیدی جاتے رہتے ہیں ہاسپٹلز میں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حکومت بس حسن بھائی سوری ٹو کٹ یو انٹرپٹ یو ان بٹوین، جسٹ وانٹڈ ٹو کنفرم کہ جیسے بھی شمائلہ صاحبہ سٹیٹمنٹ دینی تھی اینڈ دین شی از گون، اب انہوں نے فون ہی بند کر دیا اس لیے کہ انہوں نے کہا آئی کین ناٹ گیو مور اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا کلیش آ رہا ہے ادھر پارٹی کی طرف سے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دس از آل واٹ یور لیڈرشپ آلسو تھنکس، جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، جو مین لیڈرشپ ہے، وہ بھی یہی سوچ رہی ہے، یا پھر آپ لوگ بھی اس حمایت میں جائیں گے کہ نہیں جی وی گو فار دی اپیل اینڈ وی گو فار دی چیلنجنگ دس آرڈر؟ اس میں ہم نے حمایت میں کیا جانا ہے یا مخالفت میں کیا جانا ہے، ہم اس میں کوئی پارٹی تھوڑی ہیں. ہم نے تو اس پہ اپنی رائے ہی دینی ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا یہ غلط ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو کسی ایشو پہ بھی جو کسی کی صحت کے ہم یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے. اس وقت جب خان صاحب کا توتی بولتا تھا تو پنجاب اسمبلی میں اگر پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوتی تھی حمزہ شہباز کی تو وہ بھی میں کرتا تھا، اور اگر اس ٹائم بھی میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو میں کرتا تھا. یہ تو اس وقت بھی بات نہیں کرتے تھے پی ایم ایل والے. تو آج بھی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر ان کی صحت کے ایشوز ہیں تو یقیناً ان کو ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے، ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. کوئی اللہ نہ کرے ہماری ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں. مطلب ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت ذہنی طور پر یہ سوچتی ہے کہ میرا بیانیہ ان چیزوں سے اوپر جاتا ہے، میں کسی کو چور کہوں گا، کسی کو ڈاکو کہوں گا، کسی کو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کروں گا، تو یہ اس کی سوچ ہے. اور اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار اس نے یہ بات کی تھی تو ہم نے انتقام میں جانا ہے، ہم نے بدلے میں جانا ہے. ہم نے تو بی بی کی شہادت پہ بھی کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور تبھی ہم اس پوزیشن میں آئے تھے کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں، اور سب کو ہم نے آن بورڈ کیا تھا. میاں صاحب بھی اس ٹائم بائیکاٹ پہ چلے گئے تھے، ہم واپس لے کے آئے تھے، زرداری صاحب واپس لے کے آئے تھے کہ میاں صاحب آپ اپنا سیاسی کردار ادا کریں، اس وقت ملک کو ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی. تو آپ سارے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان کو ساتھ بٹھایا، ان کو ساتھ لے کے چلے. بے شک وہ ہمیں چھوڑ گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں کسی صورت بھی اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے، اور اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں.
تو لہٰذا ان کے لیے تو اب موت ہی ہے, زندگی کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی. رائٹ, ٹھیک ہو گیا ہے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا. شوکت یوسف سعید آپ کا بہت شکریہ. آج عزت بہت ہیپننگ بنی ہے, اس کے باوجود آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے. اور شمائلہ رانا صاحبہ کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آئیں, آ کے انہوں نے موقف دیا. بٹ دا اینڈ آف دا ٹائم آف کورس ایک کیوسک ہے, اور پارٹی میں ایک فرسٹریشن بھی ہے, پارٹی میں ایک کھلبلی بھی ہے, پارٹی میں ایک جو ہے وہ سینسٹائزیشن بھی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, ڈیسیجنز بھی ہیں, کیونکہ آف کورس حکومت کو اپنا فیس سیونگ کی بھی پڑی ہے اب, اور حکومت کا بالکل ایک کلیئر موقف آ رہا ہے کہ جی بس اب حکومت جا رہی ہے, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ جی اتنے ٹائم سے نہیں ہو رہا کچھ اور اب ہو رہا ہے. سو کیا ہوتا ہے, پاکستان کی سیاست کو سب بہت اچھے سے ڈیٹیل وے میں سمجھتے بھی ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. تو جو انڈرسٹینڈ کرنے والے شاید ان کا اسی طرح کا ریئیکشن آتا ہے. تو بریولی انہوں نے پھر بھی جواب دیا شمائلہ صاحب نے, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہر, لیکن اس کے باوجود وہ پھر نہیں اس بات کو ڈیفینڈ کر سکی. ظاہر چاہتا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ابھی مختلف چیزیں چل رہی ہیں, تو سوچیں مختلف ہیں, گروپنگز بھی پھر کہا جاتا ہے کہ ہیں, تو وہ اس کا یہ سارا شاخسانہ ہے جو ایک ڈسٹربنس اور ایک مس مینجمنٹ اور مس کوآرڈینیشن کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ اپنی میزبان دسفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.